नाजरीन मोहतरम, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। हम एहसास एमरजेंसी फ्लड अपील 2022 से आप तमाम दोस्तों से मुखातिब हैं। नाजरीन मोहतरम, बड़ा कठिन वक्त है पाकिस्तान में, बहुत कठिन मराहल हैं जो कल खुशियों, कामयाबियों, ऐशो इशरत में थे, आज दरिया बुर्द हो चुके हैं। जो हाथ कल देने वाले थे आज वो हाथ मांगने वालों में तब्दील हो गए। आप अंदाज़ा कीजिए, सोचिए कि वक्त से हर एक को हमेशा महफूज रहना चाहिए। वक्त तब्दील हो जाए तो वक्त से टकराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और वक्त के दिन और रात कब कहाँ तब्दील हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता। हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, इन सैलाब की तबाहकारियों ने तकरीबन 6-6.5 लाख अफराद को ऐसे मुतासिर किया है कि जिसमें से लाखों बेघर हो गए, लाखों बेसरो सामा हो गए, सैकड़ों लोग लुक़्मे अजल बन गए। उन सैकड़ों में से दर्जनों लोगों की लाशों का पता ही नहीं चला कि कहाँ गई। और परवरदिगार हर एक को हर बलाए नागहानी से हमेशा महफूज रखे कि ये मुश्किलात, ये परेशानियां इंसान को तोड़ मोड़ कर रख देती हैं। आप देखिए ना, जिस ममलिकत में 6-6.5 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हों, उस मुल्क की कैफियत क्या होगी। ये ज़रूर है कि हमारी तमाम अफवाज इनकी सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रखने के लिए काम में लगी हुई हैं। NGOs जितनी भी हैं वो मुस्तकिल काम काज कर रही हैं, लेकिन ये कोई 2-4, 10, 20, 25, 50, 100, 200 आदमियों के काम करने से नहीं होगा, बल्कि लाखों अफराद को उनके मंजिलों तक पहुंचाने के लिए लाखों अफराद को काम करना होगा। और दुनिया में नाजरीन, ये भी तो सोचने की बात है कि दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, बंदे खुदा जितने भी हैं, उन्हें बंदगी ही के लिए तो भेजा गया है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया गया, और वही दिल हम अगर पत्थर का बनाकर अपने सीने में रख ले तो दिल ना हुआ बल्कि वो पत्थर हो गया। और आप यकीन कर लीजिए नाजरीन कि इस वक्त सैलाब की वो तबाहकारियाँ हमारे मुल्क में हैं कि जिन मामलात को देख कर इंसान दहल कर रह जाता है। हम एक बार फिर ये बात करते हैं कि परवरदिगार आलम अपनी रहमत नाजिल फरमाए हमारे पूरे वतन अजीज़ पर, जितने सैलाब से मुतासरा लोग हैं उन सब पर, जो बेघर हो गए उन सब पर, जो बिना खुराक के बैठे हैं, जिन लोगों के सर पर कोई साइबान मौजूद नहीं है, छत नाम की कोई चीज़ नहीं है, बरसता हुआ पानी है, और लोग, आप यकीन कर लीजिए, इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ये आपके सामने एक छोटा सा नमूना हम पेश कर रहे हैं। देख तो लीजिए ज़रा गौर से टेलीविज़न की स्क्रीन पर कि जो बरसता हुआ पानी है, अब शायद यही पानी इनके पीने के लिए भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि इतने दूर दराज इलाकों में लोग बैठे हैं कि वहाँ पर रस्ल रसाइल के मामलात बहुत कम हैं। एहसास जहाँ जिस मंजिल तक भी होता है वहाँ पर कारहाय नुमायाँ अंजाम दे रहा है, कोशिशें कर रहा है कि आपकी जानिब से मौसूल होने वाली इमदाद, आपकी जानिब से मौसूल होने वाली डोनेशंस
ان تک پہنچائی جائیں، دواؤں کی صورت میں، خوراک کی صورت میں، خیموں کی صورت میں، مچھردانیوں کی صورت میں، اور جن جن چیزوں کی وہاں ضرورت ہے ان سب کے معاملات کو بہتر ترین کرتے ہوئے ہم آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو بتاتے ہیں کہ مشکل گھڑی ہے لیکن گزر جائے گی۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کہ آپ ناظرین یہ بات کو ضرور غور کیجئے، ملحوظ خاطر رکھیے کہ جو روٹی کے ٹکڑے ہمارے اور آپ کے ٹیبل پر بچ جاتے ہیں نا، خدا کی قسم ان ٹکڑوں تک کی ضرورت ہے ان جگہوں پر۔ جو پانی کے قطرے بوتلوں میں رہ جاتے ہیں ان پانی کے گھوٹوں کی ضرورت ہے وہاں پر۔ بھوک پیاس افلاس سے لوگ معصوم بچے مرے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو سچ بات بتا دوں، بہت وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں میں، کہ ابھی بھی اتنا سارا کام ہونے کے باوجود سینکڑوں ہزاروں علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ابھی تک امداد نہیں پہنچ سکی، کیونکہ وہ اتنے دور دراز علاقوں میں ہیں کہ وہاں تک پہنچنا، وہاں گاڑیاں نہیں جا سکتی، پیدل جاتے ہیں یا خچر پر یا گھوڑے پر، لیکن پانی اس قدر زیادہ ہے کہ یہ سارے معاملات اپنی جگہ رک گئے ہیں۔ ہمیں آپ کو مل کر اس نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ نیکی علامہ صاحب کیا ہے؟ نیکی انسان کے اندر وہ احساس ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑتا ہے، اور وہی احساس ہمارے پاس موجود ہے، یہ بالکل جس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی احساس کے لیے تو یہ اپیل ہے، جی اور اس قدر مشکل حالات میں ہے کہ جب آپ خود سوچیں کہ اس وقت ہم کس کرب سے گزر رہے ہوں گے جی کہ جب سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں کئی لاکھ لوگ کھلے آسمان کے نیچے بے سر و سامانی کے عالم، ہائے 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 ہائے، تو ہم کس کرب سے گزر رہے ہوں گے جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں، اور ابھی تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان تک امداد پہنچائی جا سکے، اس کو ممکن بنایا جی جا بالکل سکے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ احساس ہر جگہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، احساس ہر مشکل مرحلے میں پہل کرتا ہے، اور آپ کے تعاون کو اس کے مستحقین تک، اس کے حقداروں تک بالکل شرعی تقاضوں کے عین مطابق پہنچاتا ہے۔ تو احساس پر ہمیشہ ہماری عالمی برادری نے، ہمارے مسلمان بھائیوں اچھا نے، سر، میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں آپ کو۔ ناظرین آپ یقین کر لیجئے، ابھی علامہ صاحب نے ذکر کیا تو مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ عالمی برادری، دنیا کے بیشتر ممالک امداد کے لیے پیش ہیں۔ بیرون ملک ہمارے رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ اس امداد میں آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک، جس میں امریکہ بھی ہے، برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، یہ سارے ممالک اپنی اپنی جانب سے عطیات رقومات کی صورت میں بھیج رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بالکل تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان بھائیوں کی مدد کرنی ہے، ان بہنوں کی مدد کرنی ہے، ان بچوں کی مدد کرنی ہے کہ جو ہماری جانب منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، ایک جانب تو یہ کہ وہ انما المؤمنون الاخوہ، کہ اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی جی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا دو جہاں نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان سے رشتہ کیا ہے۔ واہ، فرمایا کہ جس طرح ایک دیوار اینٹوں پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دے رہی ہوتی ہے، یہ اینٹیں جب آپس میں ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہیں تب جا کے دیوار بنتی ہے۔ تو واہ یہ امت مسلمہ ایک دیوار کی مانند ہے واہ واہ واہ، جس میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ کی مددگار ہے، اس کے لیے سہارا دینے والی ہے۔ جب ایک دوسرے کے مددگار ہیں تو مضبوطی ہے۔ تو پھر مضبوطی ہے، پھر استحکام ہے
پھر ایک دیوار بنتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہے اور باقی جسم اس تکلیف سے لا تعلق رہے۔ تو کیونکہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کی تکلیف پوری امت کی تکلیف ہے، تو یہ جو کرب ہے یہ کرب پوری امت مسلمہ کا، پوری انسانیت کے لیے ہے کہ اس موقع پر ہم اپنے تعاون کے ذریعے اس بات کا اظہار کریں کہ ہمارے اندر احساس باقی ہے، ہم تکلیف کو، دکھ کو محسوس کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ احساس ہی تو ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ احساس ہی تو ہے کہ جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ لے
عزیز جدا لوگ منزل عزیز جدا لوگ ناشناس ٹوٹا ہے کوہ غم میں پرے کا لے خبر ٹوٹا ہے کوہ غم میں پرے کا لے خبر غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر مانا کہ سخت مجرموں ناکار ہے رضا مانا کہ سخت مجرموں ناکار ہے رضا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر تیرا ہی تو ہے بندہ ہے درگاہ لے خبر شافع امم شہ زیجا لے خبر ناظرین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضوان حفیظ اور دانیال شیخ ماشاءاللہ مستقل شریک محفل ہیں۔ علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب ہمارے ساتھ بہو گفتگو ہے، اور میں آپ تمام معزز خواتین حضرات کی جانب سے ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترویج دین کی خاطر کام کر رہے تھے، اس دور میں اگر ایسے مسائل آتے تھے تو کیا طریقہ کار کیا جاتا تھا؟ اس دور میں صورتحال یہ تھی کہ آقائے دو جہاں علیہ السلام باوجود اس کے کہ آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ بے شک وحی الہی ہے، بے شک اور آپ کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آقائے دو جہاں علیہ السلام انسانی عقول سے ماورا، بے شک حق ہے۔ انسانی عقول سب ہیچ ہیں آقائے دو جہاں کے آگے، لیکن اس کے باوجود آقائے دو جہاں علیہ السلام نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا، لوگوں کو جمع کر کے، ملت سے مشورہ، واہ واہ واہ، لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے مسئلہ رکھنا اور مشاورت سے، جبکہ آپ اگر جو چاہتے جو حکم بالکل دے دیتے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے سب۔ بالکل مشورہ کر کے ایک تو امت کو تعلیم بھی دی کہ اجتماعی معاملات میں مشاورت کرو، واہ واہ واہ، اور مشاورت کے ذریعے لوگوں میں یہ شعور بھی بیدار کیا کہ مسائل کا حل کیسے نکالا جاتا ہے۔ آقائے دو جہاں علیہ السلام نے اس کے لیے مختلف مواقع پر ایک تو معاہدات کیے، صلح حدیبیہ ہے، میثاق مدینہ ہے، اس کے علاوہ جب کوئی مالی مسئلہ درپیش آیا تو صحابہ کرام کے سامنے جب مسئلہ رکھا تو
تو جس کے جو اختیار میں تھا اس نے سرور کون و مکان کے سامنے اپنا زر تعاون پیش کر دیا مطلب جب آپ نے فرمایا کہ مالی مدد کی ضرورت ہے تو جس کے پاس جو تھا اس نے وہ پیش کر دیا. اس میں ایک صحابی کا واقعہ وہ بہت عجب ہے کہ ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس سوائے 2 چادروں کے جو ان کا لباس تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تو وہ آقا دو جہاں کے پاس آئے, کہا کہ حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس بس یہی لباس ہے جو میں پہنتا ہوں, اگر مجھے کوئی چادر مل جائے. آقا دو جہاں نے انہیں چادر عطا کی. اس صحابی نے وہ چادر لی, وہ صحابی بیٹھے تھے. پھر آقا دو جہاں نے دیگر صحابہ سے کہا کہ غزوہ درپیش ہے اور مالی مدد کرو. سب نے اپنا مالی تعاون جمع کرایا. آقا دو جہاں کے سامنے جب ڈھیر لگ گیا تو وہ صحابی جس کی کل کائنات ایک چادر تھی, ابھی سرکار نے جو چادر دی تھی, اس نے وہ چادر اس سامان میں رکھ دی جو صحابہ کرام نے مالی تعاون میں رکھ دی. واہ واہ کیا کردار, وہ چادر اس میں رکھ دی. جب پوچھا گیا کہ بھائی تمہاری تو کل کائنات یہ چادر ہے, یہ بھی تم نے رکھ دی, تو وہ صحابی کہنے لگے کہ جب یہ سب لوگ اللہ کو راضی کر رہے ہیں میں کیوں پیچھے رہ جاؤں. میں اس ایک لباس میں گزارا کر رہا تھا, آگے بھی کر لوں گا, لیکن میرے اس چادر سے کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے. دیکھیے 1500 سال پہلے کا ذکر ہے, بالکل, اور آج ناظرین 1500 سال پہلے کا ذکر آج بھی جاری و ساری ہے. اسی کو تو عمل اور کردار اسی کو کہتے ہیں. یقیناً یہ کردار کی اعلیٰ ترین منزل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کردار کی اعلیٰ ترین منزل ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے, انسان اپنا بھلا چاہتا ہے, لیکن اسلام نے فطرت کے دھارے بدل دی. بہلول دانا جیسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا, ظاہر ہے, جو زندگی گزارتے ہیں. بالکل بالکل, اسی لیے تو دنیا انہیں فاتر العقل سمجھتی تھی, اصل میں دانا وہی تھے. واہ واہ, وہی دانا تھے, اس لیے وہ بہلول دانا کہلاتے ہیں. کوئی واقعہ سنائے نا ان کا. حضرت بہلول دانا یہ اہل بیت سے خاص رغبت اور شغف اور اپنی عقیدت رکھتے تھے, اور اہل بیت کے مزاج آشنا تھے. اچھا, اتنے مزاج آشنا تھے کہ جب اہل بیت پر مظالم بڑھے تو انہوں نے امام جعفر صادق کے حضور خط لکھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے آپ فرمائیے. امام جعفر صادق نے خط کے جواب میں صرف جیم لکھا. جیم, اور کچھ بھی نہیں لکھا. پرچے پہ جیم لکھا گیا, خالی صرف جیم لکھا, ٹھیک ہے, اور خط روانہ کر دیا. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جس کے لیے میں لکھ رہا ہوں وہ اس کو سمجھ جائے گا. جب وہ خط پہنچا بہلول دانا کے پاس, اس کے بعد سے آپ نے جنون اختیار کر لیا. یہ جنون اختیاری تھا, پیدائشی نہیں تھا, ورنہ پیدائشی تو وہ دانا تھے. واہ, جنون انہوں نے اختیار کیا تاکہ لوگ مجنون سمجھ کے انہیں چھوڑ دیں. اور پھر وہی ہوا کہ لوگ بہلول دانا کو مجذوب سمجھنے لگے. کوئی سمجھنے لگا کہ یہ فاتر العقل ہیں, ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے. لوگ یہ سمجھنے لگے. حقیقت حال یہ تھی کہ دانا وہی تھے, اور حضرت بہلول دانا یہ وہ ہستی ہیں کہ امام ابو حنیفہ جیسے امام وہ ان کی خدمت کرتے تھے. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جی, امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت. جی, امام ابو حنیفہ بہلول دانا کی خدمت کرتے تھے, بہلول دانا کو اپنا بڑا جانتے تھے. واہ واہ واہ, کیونکہ امام ابو حنیفہ تو امام جعفر صادق کے بھی شاگرد تھے. امام ابو حنیفہ نے امام باقر کی شاگردی اختیار کی, امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی, بہلول دانا کی خدمت کی. امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے, وہ بڑا دلچسپ ہے. کسی نے پوچھا کہ وہ بھی امام ابو حنیفہ کے بڑھاپے میں, اچھا, کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے, تو امام ابو حنیفہ کہنے لگے 2 سال.
تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ جیسا سنجیدہ اور معتبر آدمی، اس سے مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی کہ وہ اپنی عمر اس بڑھاپے میں 2 سال بتائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میری عمر 2 سال ہے، اور وہ 2 سال کیوں؟ کہ وہ 2 سال میری زندگی کے ایسے ہیں جو میں نے امام جعفر صادق کے قدموں میں گزارے ہیں۔ او ہو جو امام جعفر صادق کے قدموں میں میری زندگی کے 2 سال گزرے ہیں وہی زندگی ہے، اس سے پہلے زندگی نہیں ہے، اس کے بعد بھی زندگی نہیں ہے۔ ناظرین آپ دیکھیے کیسے شخصیات تھی، کیسی ہستیاں تھیں، اور زندگی کو زندگی سمجھ کر گزارنے والے لوگ تھے۔ یوں جانیے کہ احکامات خداوندی اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا رہنے والے ہی لوگ فلاح پانے والوں میں ہیں۔ بے شک۔ اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ اس آدمی کے مراتب بلند ہوتے ہیں جو آدمی یہ سمجھ لے کہ آدمی کیا ہے، واہ، ورنہ اس دنیا میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آئے، زندگی گزاری اور گزر گئے۔ ایمان کامل لے کر زندگی گزارنا اور سب کچھ ہوتے ہوئے زندگی کو نمونہ زندگی بنانا ہی سب سے بڑا کمال ہے۔ بالکل۔ ورنہ حکم کیا تھا؟ آقائے دو جہاں جب پتھر باندھ کے وقت گزار رہے تھے تو پروردگار عالم نے حکم کیا کیا تھا کہ اے میرے محبوب کہو تو میں ان پہاڑوں کو سونے اور چاندی کا بنا دوں۔ بالکل۔ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان یہ ہے کہ اگر یہ احد پہاڑ اوہ سونے کا ہو جائے اور 3 دن نہیں گزریں گے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا، سب خیرات کر دوں گا۔ اگر احد پہاڑ سونے کا ہو جائے، آئمہ کی زندگی میں ایسے واقعات تو گزرے ہیں نا؟ ائمہ اہل بیت وہ تو کیونکہ وارث پیغمبر ہیں جی تو ان کی سیرت میں تو یہ ہے نا کہ اپنے اوپر تکلیف اٹھا لو، دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرو، خود آزمائش سے گزرو، خود پریشانی سے گزرو، دوسروں کے لیے آسانی خود پیدا بھوکے رہ جاؤ۔ دیکھیے نا کہ امام حسین جب کربلا آ رہے تھے، راستے میں ہور کا لشکر ملا تھا، جی اور ہور کے لشکر نے امام حسین سے کہا تھا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پانی ہو تو دے دیجیے۔ اور وہ لشکر وہ تھا جو دشمن تھے۔ جی دشمن۔ امام حسین نے اپنے لشکر کا ذخیرہ شدہ پانی ہور کے لشکر کو دیا، سب نے سیر ہو کے پانی پیا۔ پھر امام حسین نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ جانوروں کو سیر کرایا گیا پانی پلا کے۔ جب جانور بھی سیراب ہو گئے تو امام حسین نے فرمایا کہ یہ جو پانی بچ گیا ہے اپنے جانوروں کے پیروں پر ڈالو، کیونکہ ریگستانی سفر کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہور کے لشکر کو پانی پلایا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، ان کے جانوروں کے پیروں پر پانی ڈلوایا، اور جب 7 محرم کو اسی لشکر نے پانی بند کیا تو کردار کی بلندی یہ ہے کہ ایک بار بھی امام حسین نے اپنا احسان یاد نہیں دلایا، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ تم مجھ پر پانی بند کر رہے ہو، میں نے تو تمہیں پانی دیا تھا۔ یہ کردار کی بلندی۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات۔ یا جیسے وہ قرآن حکیم نے ان کے کردار کی بلندی کو بیان کیا کہ جب انہوں نے حسنین کریمین کی صحت یابی پر منتی روزے رکھے ہاں تو اس کی شان کیا تھی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ واہ، اللہ کی خالص محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، ہاں خود بھوکے رہتے ہیں، پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ پہلے دن مسکین آیا سب اس کو دے دیا، دوسرے دن اسیر آیا اس کو دے دیا، تیسرے دن یتیم آیا اس کو دے دیا، اور خود پانی سے افطار کیا۔ اور خالق کائنات نے فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کی محبت میں یہ مسکین، یتیم، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، واہ، اور پھر جب وہ مسکین، یتیم، اسیر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ ان سے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ہم نے تمہارے لیے تمہیں کھانا نہیں کھلایا،
یہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. واہ تم واہ سے اس کا شکریہ نہیں چاہیے. ماشاء اللہ. جی کب چھڑایا ہم کو غم سے کب مصیبت ٹالا نہیں ہے کب چھڑایا غم سے کب مصیبت کو ٹالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں غم کو غم سے کب مصیبت کو ٹالا نہیں ہے کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے لاج رکھی گئی ہے صدا نوازی ہوئی ہر گدا کی لاج رکھی گئی ہے صدا کی دل نوازی ہوئی ہر گدا کی سخی ان کا دربار ایسا کسی سائل کو ٹالا نہیں ہے سخی ان کا دربار ایسا کسی سائل ٹالا نہیں ہے ان کی رحمت کیا ہے ٹھکانہ دیکھ لے سنگ باری میں لب پر کیا دعا کا اجالا نہیں ہے موسم سنگ باری میں لب پر کیا دعا کا اجالا نہیں ہے لاج رکھی گئی ہر صدا کی
लाज रखी है सदा की दिल नवाजी हुई हर गदा की है सभी उनका दरबार ऐसा है सखी उनका दरबार ऐसा किसी साइल को टाला नहीं है कब छुड़ाया नहीं हमको गम से कब मुसीबत को टाला नहीं है कब कड़ी धूप में मुस्तफा ने साया कमली का डाला माशाल्लाह माशाल्लाह। रिजवान हफीज़ आपको ये खूबसूरत सा कलाम सुना रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, हमारी फ्लड एमरजेंसी अपील 2022 के सिलसिले में हम आप तमाम दोस्तों से मुखातिब हैं। पाकिस्तान में आने वाले इस सैलाब ने, बरसती हुई बारिशों ने सैकड़ों हज़ारों नहीं लाखों घरों को तहस नहस कर दिया। पता नहीं कितने लोग जान से चले गए। जो आदाद शुमार मिलते हैं इसके मुताबिक तकरीबन 150 अफराद, 1,500 अफराद या 1100-1200 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। सैलाब के बहते हुए पानियों ने ज़िंदगियों को ताराज ही नहीं किया बल्कि ज़िंदगियों को तमाशा बना दिया है। नाज़रीन, हम और हमारे साथ इस वतन में सैकड़ों हज़ारों लोग इस कोशिश काविश जस्तजू और लगन में हैं कि किसी तरह उनकी मदद फ़ौरी तौर पर की जाती रहे। अब मदद के सिलसिले में जो आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से गुजारिश की जा रही है, नाज़रीन इस मदद का सिलसिला ये बाकी है कि ये फ़ौरी तौर पर आने वाली रकूमात को दवाओं की सूरत में, ख़ीमों की सूरत में, खुराक की सूरत में वहाँ पहुँचाने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं और मुस्तकिल पहुँचाए जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से जो बैरून मुल्क रहते हैं उनसे भी गुजारिश है, जो दरून मुल्क रहते हैं उनसे गुजारिश है कि आप अगर चाहें तो नेकी और भलाई के इस काम में आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। जी जनाब अली। कुरान हकीम कहता है फस्तबिकुल खैरात, वाह, खैर के कामों में सबकत करो, पहल करो, जल्दी करो, पहल करो, जल्दी करो। और नेकी का इरादा करने के बाद उस पर अमल करने के लिए उजलत का हुक्म है कि जब नेकी का इरादा करो तो उस पर जल्द से जल्द अमल कर डालो, क्योंकि इरादे से अमल के दरमियान जो अरसा है, वाह, ये वो अरसा है अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। फिर शैतान सीनों के अंदर जाके वसवसा पैदा कर देता है कि मैंने इरादा किया कि मैं इतनी मदद कर दूंगा, और फिर मैं सो गया रात को जी कि सुबह जब कल उठा करूँगा। तो मुझे ख्याल आया कि मेरे एक फ़लाँ काम पेंडिंग है, इस रकम से तो वो भी हो सकता है। बस और वहीं उसके से बाद फिर ये है कि अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, इससे पहले कि शैतान को मौका मिले, जब तुमने नेकी का इरादा किया तो फ़ौरन अमल कर दो, कर गुज़रो। इसलिए हम अपने यहाँ सारे भाइयों से ये अपील करते हैं कि ये आपके सामने हमने अपना मसला रखा है। जी, आप अभी हमारी हॉटलाइंस आपके सामने हैं, इन पर रब्ता करें और अपना ज़र ताउन इसमें शामिल करें, इसलिए कि इस ज़र ताउन
کے نتیجے میں اگر ایک زندگی کو بھی ہم بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کسی ایک خاندان کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں، کسی پریشان حال کو ایک خیمہ فراہم کر دیں، اس کے لیے خوراک کا انتظام کر دیں. ابھی تو عالم یہ ہے کہ اگر آپ خوراک دے دیں تو پکائیں گے کہاں؟ ان کے پاس پکانے کا انتظام نہیں ہے، ان کے پاس زمین نہیں ہے سر، زمین نہیں ہے، برتن نہیں ہے، وہ کس میں پئیں گے، کس میں کھائیں گے. بالکل صفر سے زندگی کو اب لے کے چلنا ہے، بالکل زیرو سے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ مٹی کا تیل ہے. اور مزے کی بات ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ غریب غربا لوگ جنگلوں میں جا کر وہاں سے لکڑیاں چن کر لاتے ہیں اور اس کو چولہے کی صورت میں جلا لیتے ہیں. وہاں پر پانی اتنا بکھرا ہوا ہے کہ کوئی لکڑی سلامت نہیں ہے، کوئی لکڑی سوکھی ہوئی نہیں ہے، کوئی درخت سوکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. بالکل وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ خوراک وہاں تیار کی جا سکے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دوسرے شہروں سے تیار شدہ خوراک وہاں پہنچائی جا سکے. وہاں صرف ایسی چیزیں پہنچائی جا سکتی ہیں جو دیر پا ہوں، جیسے بسکٹ ہیں، چنے ہیں، یا خشک میوہ جات ہیں. ان کو وہاں پہنچایا جائے تاکہ اس مرحلے میں ہم انہیں اس قابل کر دیں کہ وہ اپنی زندگی کی بازی نہ ہار جائیں. واہ 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 واہ، زندگیاں جتنی ہم بچا سکتے ہوں وہ بچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. ناظرین، ہم بھی یہی گزارش، التجا، اپیل، درخواست کرتے ہیں کہ انسانی زندگیوں کو بچانے میں احساس کے ہاتھ مضبوط کیجئے، احساس کے ساتھ اپنا مالی تعاون جاری رکھیے تاکہ یہ سلسلہ جو مدد کا سلسلہ ہے وہ قائم اور دائم رہے. ناظرین محترم، یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہم ہوں یا نہ ہوں. مدد کے سلسلے ہمیشہ جاری رہتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پروردگار عالم کو جو سب سے زیادہ پسند ہے بات، وہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کی مدد کی جائے، دلجوئی کی جائے، مخلوق پر محبت احسان نچھاور کریں. کیونکہ دیکھیے، زندگی آخر کو کہیں نہ کہیں جا کر اختتام پذیر ہو ہی جانا ہے. نامہ اعمال میں جو لکھا جائے گا وہ لکھنا یہ چاہیے، لکھوایا یہ جائے کہ اس نے حتی الامکان تیرے بندوں کے بچانے کی کوششیں کی اور مدد میں پیچھے نہیں ہٹا. ایسا ہی علامہ صاحب. ناظرین محترم، بس یہ کہتے کہتے ہمیں بھی یہ خیال آ رہا ہے، کنٹرول روم سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جاری و ساری اس ٹرانسمیشن کا وقت بھی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اختتام کی جانب جا رہا ہے. ہم آپ تمام دوستوں کو ایک بار پھر یہ باور کرا دیں، یاد دلا دیں کہ احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 کا اگر یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ رک بھی جاتا ہے تو ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر کھلے ہوئے ہیں. آپ جس طرح چاہیں وہاں پر اپنی جانب سے مالی امداد کر سکتے ہیں. دوستو، اب دامن وقت میں گنجائش باقی نہیں رہی کہ ہم مزید اس گفتگو کو آگے بڑھائیں. بس یہ کہتے ہوئے میں آپ سب سے اجازت کا طلبگار ہوں کہ آپ سب کی جانب سے علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب کا بہت شکریہ، آپ سب کی جانب سے رضوان حفیظ اور محمد دانیال شیخ کا بہت شکریہ. اور ناظرین، یہ کہتے ہوئے میں اختتام کی جانب جا رہا ہوں کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، سدا آباد رہیے، ہمیشہ خوشیوں، کامیابیوں، کامرانیوں میں رہیں. پروردگار عالم ہر بلائے ناگہانی، سلطانی، آسمانی، سلیمانی، امدن و سہون، جن و انس، ہر مرگ مفاجات سے آپ سب کو محفوظ رکھے. پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. زندگی راہ گزر کا میلہ ہے. علی رضا کو اجازت.